अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खबर और तज्जिया। मैं सना नकवी, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सरवर्दी साहब। मुजम्मिल साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता कशीदगी के पेश नज़र पाकिस्तान में इतवार को और पीर को मुज़ाकरात हो रहे हैं और मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद हैं। कल भी वो यहीं पर होंगे और इसहाक़ डार साहब के साथ नायब वज़ीर आज़म हैं, उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। मुलाकातें किस तरफ जाएगी, जंग की सूरत हाल, कैसे मामलात को कंट्रोल करना है और साथ ही साथ मुजम्मिल साहब तिजारती, इक़्तिसादी और सेहत के शोबों में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई है, बातचीत हुई है। कैसे देख रहे हैं, पर उम्मीद है आप? देखिए, वैसे तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब एक अपना दिफाई ब्लॉक, डिफेंस ब्लॉक बनाने की तरफ जा रहे हैं या मुश्तरका दिफा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है ज़्यादा बड़ा क्राइसिस तो ईरान अमेरिका लड़ाई है मेरे नज़दीक। उसे रोकना कैसे, उसे रोकना कैसे है। और मेरे ख्याल में ये चारों वज़राए ख़ारजा जो हैं ये बैठकर इसी पर बात करेंगे कि किस तरह ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया जा सके। ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा है, इजिप्ट ने भी पासदारान इनकलाब से बात की है, ईरानी गवर्नमेंट से बात की है, तुर्की के भी ताल्लुकात हैं। तो इस वक्त ये तीनों मुल्क चाहते यही हैं कि किसी तरह ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात मुमकिन बनाए जा सकें, जिनके लिए वेन्यू अभी तो यही कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद है। अगर तो ये चारों वज़राए ख़ारजा कोई ऐसा अमन फार्मूला डिवाइन कर लेते हैं, बना लेते हैं जो दोनों फ़रीक़ैन को काबिल कबूल हो, मतलब अगर ये चारों इस्लामी मुल्क मिलकर कोई ऐसा अमन फार्मूला देते हैं जो ईरान और अमेरिका दोनों के लिए विन विन पोजीशन के मुताबिक हो और दोनों फ़रीक़ैन उस अमन फार्मूले पर अमल पैरा हो जाए या उसको मान लें, तो मेरे ख्याल में सीज़ फायर की राह हमवार हो सकती है। लेकिन अगर तो ईरान को गारंटी चाहिए कि दोबारा हमला ना हो, तो क्या ये चार बड़े इस्लामी मुल्क मिलकर गारंटी दे सकते हैं कि अब ईरान पर हमला नहीं होगा? पूरी दुनिया की नजरें अच्छा, और इसी तरह अमेरिका को ये गारंटी चाहिए कि न्यूक्लियर नहीं बनाएगा। क्या ईरान के बिहाफ पर ये चार इस्लामी मुल्क कोई देखिए, पिछला जो ईरान का मुआहदा हुआ था अमेरिका का, उसमें यूरोप के 6 मुल्क साथ ज़ामिन थे, लेकिन वो नाकाम हो गया था। अब मेरा ख्याल है ये इस्लामी ममालिक आगे आए हैं, ये चारों बड़े। इजिप्ट का अपनी एक हैसियत है इस्लामी ममालिक में, उसकी भी बड़ी फ़ौज है। पाकिस्तान न्यूक्लियर है। तुर्की जो है नेटो का मेंबर भी है, उसकी भी बड़ी फ़ौज है। सऊदी अरब जो है वो बड़ा इस्लामी मुल्क है, उसकी अपनी एक हैसियत है। मेरे ख़्याल में इस मुलाकात में ये प्राइम मिनिस्टर को भी मिलेंगे, ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी मिलेंगे और बुनियादी तौर पे कि कोई एक अमन फार्मूला बनाने की कोशिश की जाएगी जो दोनों फ़रीक़ैन को, अमेरिका और ईरान को करीब ला सके, क्योंकि इस वक्त उनके भी 15 नुकात हैं और उनके भी 6 नुकात हैं और कॉमन ग्राउंड तलाश करना बहुत मुश्किल है। अगर ये चार इस्लामी मुल्क मिलकर कोई ऐसा फार्मूला सामने लाते हैं जो ईरान को भी काबिल कबूल हो और अमेरिका को भी काबिल कबूल हो, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ही बात हो जाए, उस पर इत्तेफाक हो जाए। मेरे ख्याल में आबनाए हुर्मुज़ तो तभी खुलेगा ना जब जंग बंद होगी। आप ये सोचें कि जी जंग बंद हुए बगैर आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा, तो ये तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। लिहाजा पहले तो आपको जंग बंद करने का रास्ता तलाश करना होगा, फिर उसके बाद आबनाए हुर्मुज़ पे बात हो सकेगी। अमन के दौर में तो कभी आबनाए हुर्मुज़ प्रॉब्लम नहीं रहा, प्रॉब्लम तो हुई है जंग के दौरान। कंडीशंस के साथ हो सकता है कि ईरान इजाज़त दे, जैसे आज भी जो 20 जहाज़ हैं पाकिस्तान के झंडे वाले, उनको गुजरने की इजाज़त दी गई। इसी तरह कोई और शर्तें भी हो जो कि मान जाए ईरान। देखिए, लीवरेज पॉइंट है आबनाए हुर्मुज़ ईरान का। अगर वो आबनाए हुर्मुज़ को फुर्गो कर देता है तो उसका लीवरेज पॉइंट ख़त्म हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि वो इस तरह आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर शायद राज़ी ना हो कि आप कहें कि वो अपना लीवरेज पॉइंट जो है वो अपने हाथ से दे दे, मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता है। ये दुरुस्त है कि ईरान ने कहा है कि दोस्त ममालिक के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं है और पाकिस्तान के अब 20 जहाज़ों को उसने गुजरने की इजाज़त दी है, जिनमें से 2 जहाज़ रोज़ गुजरेंगे और इस तरह 10 दिन में हमारे 20 जहाज़ वहाँ से गुजरेंगे पाकिस्तान का झंडा लिए। इसहाक़ डार साहब ने इसका ट्वीट किया कि हमारी ईरान से बात हो गई है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और ईरानी सदर की भी बात हुई और जो इसहाक़ डार साहब का ट्वीट था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने रीट्वीट किया, रीपोस्ट किया, जो अपनी जगह एक बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी मुज़ाकरात और सफारतकारी को एंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उस ट्वीट में इसहाक़ डार साहब ने ये कहा कि वाहिद रास्ता सफारतकारी और मुज़ाकरात हैं। तो मतलब बूट्स ऑन ग्राउंड की धमकी किधर गई? इसका मतलब सेफ एग्जिट चाहता है अमेरिका? अभी 6 अप्रैल तक वो सब पेंडिंग है।
چیزیں چل رہی ہیں، لیکن میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ مذاکرات اور سفارتکاری کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں سارے فریقین، اور اس میں میرے خیال میں یہ جو 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ اب اکٹھے بیٹھیں گے یہ بہت کریٹیکل ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 10 ملکوں کے وزرائے خارجہ ریاض میں اکٹھے ہوئے تھے 18 مارچ کو، اس کے بعد یہ 4 ملکوں کا، اس 10 ملکوں میں سے یہ 4 ملکوں کا ایک گروپ بنا تھا کہ یہ 4 ملک آگے لیڈ کریں گے۔ ان 4 ملکوں کے اب وزرائے خارجہ کی یہ میٹنگ تو بنیادی طور پر ٹرکی میں طے تھی، آپ کو پتہ ہے، اور ٹرکی میں اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے، اور اس وقت جو ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں، ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو رہی ہے، اس میں اسحاق ڈار صاحب پاکستان نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک بات تو یہ بھی ہو سکتی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ میں ابھی پاکستان نہیں چھوڑ سکتا، تو یہ میٹنگ اگلے ہفتے ہو جاتی، 10 دن بعد ہو جاتی، اچھا، لیکن نہیں، 10 دن بعد تو ڈار صاحب اویلیبل ہو ہی جاتے نا۔ میرے خیال میں اس وقت جو بیک چینل سے ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان تینوں وزرائے خارجہ نے ٹائم کو ڈیلے کرنا مناسب نہیں سمجھا، ورنہ ٹرکی یہ کہہ سکتا تھا کہ جی وینیو تو ٹرکی ہے، آپ 10 دن بعد رکھ لیں، لیکن ہوگا ٹرکی میں، لیکن ٹرکی نے کہا کہ نہیں، ہم اسی تاریخ کو ملیں گے اور چاہے اسلام آباد پہ مل لیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیولپمنٹس ایران اور امریکہ کے درمیان بیک چینل پہ موجود ہیں، جن ڈیولپمنٹس کو آگے کوئی شکل دینے کے لیے یہ چاروں وزرائے خارجہ جو ہیں وہ پاکستان میں اکٹھے ہیں، جن میں ڈار صاحب تو پاکستان سے ہی ہیں، اور ترکی اور مصر اور سعودی عرب کے آئے ہیں، اور اگر یہ مل کر کوئی ایسا فارمولا، کوئی ایسا پیکج تیار کر لیتے ہیں جو امریکہ کو بھی منظور ہو اور ایران کو بھی منظور ہو، اور اس کے ضامن یہ 4 ملک بن جاتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی مذاکرات کی راہ نکل سکتی ہے۔ ویسے سفارتی حلقے اس بات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور ایران سے بیک چینل پہ کوئی بات ہو جاتی ہے، تو اگلے ہفتے ایران اور امریکہ کے مذاکرات بھی اسلام آباد میں ممکن ہیں، لیکن یہ سارا ڈیپینڈ اس میٹنگ پہ کر رہا ہے جو یہ 4 وزرائے خارجہ اکٹھے بیٹھیں گے، یہ 4 ملک مل کر جو فیصلہ کریں گے، جو بھی راستہ بنائیں گے، وہ دونوں فریقین کو کس قدر قابل قبول ہوگا۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایران نے جیسچر ضرور دیا ہے پاکستان کے 20 جہازوں کو گزرنے کی راہ دے کر اس اجلاس سے ایک دن پہلے کہ ایران جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے اور اس کو وہ پاکستان کی حمایت کرتا ہے۔ اس بات کے بھی اشارے ملے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے وہ ایران کی چوائس ہے، ایران خود کو اسلام آباد اور پاکستان میں کمفرٹیبل سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے مذاکرات اسلام آباد اور پاکستان میں ہوں، اس لیے پاکستان کو اور اسلام آباد کو وینیو بنایا گیا ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ بذریعہ اسلام آباد بات کرنا چاہتا ہے۔ اچھا مزمل صاحب، یہ بھی تو اس ٹائم خبریں گردش کر رہی ہیں کہ باراستہ انڈیا کے تھرو اسرائیل اب اٹیک کرنے کی کوششیں کر رہا ہے ایران کو، اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انڈیا بہت دور بیٹھا ہے، آپ میری بات سمجھیں، اس کے پاس خطے میں اتنے لاجسٹیکل سپورٹ موجود ہے کہ اتنی دور سے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں، مجھے نہیں لگتی پاسبل۔ انڈیا میں تو ویسے ہی ماتم ہے نا کہ آج پاکستان میں وزرائے خارجہ بیٹھے ہیں، بیک چینل پاکستان میں ہو رہی ہے، وہاں تو اپنا ایک ماتم ہے کہ انڈیا آؤٹ ہو گیا ساری گیم میں سے۔ اسرائیل بھی اس وقت جو ہے وہ لیفٹ آؤٹ فیل کر رہا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ اسرائیل نے جو تہران میں پاکستانی ایمبیسی اور ایمبیسڈر کے گھر کے قریب بمباری کی گئی ہے، اس کو کچھ سفارتی حلقے یہ سگنل سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو پاکستان کا گو بٹوین ہونا کچھ زیادہ پسند نہیں ہے اور وہ اپنا ڈسپلیئر دے رہا ہے، لیکن امریکہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہے کہ شہباز شریف کے ایک ٹویٹ کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ری پوسٹ کیا تھا، اور اب اسحاق ڈار صاحب کے بھی ایک ٹویٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ری پوسٹ کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ذریعے مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے، اور ایران نے بھی جو کل 20 جہازوں کی اجازت دی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران بھی پاکستان کے ذریعے مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ جو اجلاس اسلام آباد میں 2 دن چلنا ہے،
اس کے نتیجے میں کیا کوئی راستہ بنتا ہے جس کے ذریعے آگے بات چلے گی. لیکن دیکھیں نا دو طرح کی میٹنگ چل رہی ہیں, دنیا کی نظریں ٹکی ہیں اس اجلاس پہ. ایک طرف پرامن امن کی تلاش ہے, دوسری طرف اسلام آباد میں وہ پیٹرول کی بچت کے اجلاس بھی چل رہے ہیں کہ اگر جنگ بند نہ ہوئی تو پھر ہم نے بھی تو کوئی تیاری کرنی ہے. تو اس کا مطلب اسلام آباد میں دو طرح کی تیاری چل رہی ہے, ایک سیز فائر کرانے کی تیاری چل رہی ہے اور ایک چل رہی ہے. یہ بات اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو ہے اس سارے بیک چینل میں ایک بڑا کلیدی رول ہے. ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کا, امریکن گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے بات کرنے کا, امریکن اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا, پاسداران انقلاب سے بات کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنے گڈ آفس جو ہیں وہ بہت زیادہ یوز کیے ہیں. گارنٹیز لی جائیں گی اور وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان پر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پر کافی اعتماد کریں. ویسے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کیا بات کریں, اب تو مقبوضہ کشمیر میں بھی بہت پاپولر ہو گئے ہیں. سری نگر سے ایک ویڈیو آئی ہے, کافی جذباتی پیغام ہے مقبوضہ کشمیر سے ایک شہری کا, اور وہ اللہ کے بعد, اللہ کے رسول کے بعد جو اگلی نظر جمائے بیٹھے ہیں فیلڈ مارشل پاکستان کے آرمی چیف پر کہ کشمیریوں کے لیے کوئی امید ہے, تو وہ سید عاصم منیر صاحب ہے. پہلے ویڈیو ملاحظہ کیجئے پھر اس پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم. شری نگر ایئرپورٹ سے میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ there is a big hope after Allah Almighty Allah and the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Big hope for Kashmiris, that is Asif Munir. We love you Asif Munir. Whole entire Kashmir loves you. You are the real field marshal, strong field marshal we have ever seen. The biggest hope for us Kashmiris. انڈیا کے لیے پہلے ہی کوئی اچھے حالات نہیں ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر تو آپ کو پتہ ہے پورے بھارت کے لیے خوف کی علامت ہیں, اور جو ہے وہ عاصم منیر صاحب اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بھی بہت پاپولر ہیں. ایک طرف ایران میں بھی بہت پاپولر ہیں, ان کی پاپولیرٹی ایران میں بھی بہت زیادہ ہے, ایران کے لوگ بھی انہیں امید کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بہت امید کی نظر سے دیکھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ جب یہ چاروں وزرائے خارجہ اب فیلڈ مارشل عاصم منیر ہمارے سی ڈی ایف کو ملیں گے, اس میں بھی کوئی راستہ بنے گا, اور شہباز شریف کو بھی ملیں گے, تو میرے خیال میں جو بیک چینل ڈپلومیسی ہے وہ اپنی جگہ آگے بڑھے گی. آپریشن بنیان و مرصوص کے بعد فور شور فیلڈ مارشل کی جو پاپولیرٹی دنیا میں اس دنیا میں بہت بڑا ہے. لیکن اوورآل ایران کی جو جنگ ہے امریکہ کی, وہ بھی اپنی آب و تاب سے جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان مذاکرات کی وجہ سے وہ جنگ کوئی رک گئی ہے. ایران کے حملے جو ہیں وہ اپنی جگہ جاری ہیں, ایران پر حملے بھی اپنی جگہ جاری ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اگر کوئی کہتا تھا نا کہ مذاکرات اور جنگ ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں, تو لہٰذا اگر یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اگلے ہفتے مذاکرات کی بھی ایک شکل دیکھیں جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوں. بہت سارے لوگ ایسے اشارے دے رہے ہیں کہ شاید عباس عراقچی اور مارکو روبیو کی اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہو, تب بھی ہم دیکھیں گے کہ بمباری بھی چل رہی ہوگی اور وہ دونوں ایک میز پر بھی بیٹھے ہوں گے جب تک کوئی چیز ڈن نہیں ہوتی. لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ جی یہ ایک تو یہ مذاکرات ممکن ہوں, اور دوسرا یہ کہ کوئی سیز فائر کا راستہ نکل سکے, کیونکہ جب تک سیز فائر نہیں ہو, دیکھیں پاکستان کے مزمل صاحب یہاں بڑا غور طلب سوال یہ ہے کہ کیا گریٹر اسرائیل کا خواب چکنا چور ہو جائے گا اسرائیل کا؟ نہیں ہوگا نا, تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کھچڑی پکتی رہے گی. اگر تو یہ چار بڑے اسلامی ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں, جن میں جو آج اکٹھے بیٹھے ہیں, مطلب ترکی, مصر, پاکستان, سعودی عرب, یہ اپنا ڈپلومیٹک بھی ایک اتحاد بنا لیتے ہیں, ٹریڈ اتحاد بھی بنا لیتے ہیں, اور ڈیفنس اتحاد بھی بنا لیتے ہیں. تمام عرب ممالک کیوں ایک پیج پر نہیں ہو سکتے؟ تو یہ چار اسلامی ملک ہی کافی ہیں گریٹر اسرائیل کے خواب کو چکنا چور کرنے کے لیے, کیونکہ پھر یہ چار بڑے اسلامی ملک جو ہیں یہ فوجی طاقت بھی رکھتے ہیں, یہ وسائل بھی رکھتے ہیں, یہ نیوکلیئر بھی رکھتے ہیں, یہ سب کچھ رکھتے ہیں. تو پھر جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل کا کوئی ہوا ہوگا. پہلے ہی پاکستان اور سعودی عرب کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے, دنیا اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اور وہ دشمنوں کی آنکھوں میں چبھتا بھی بہت ہے. ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس اتحاد, اس ڈیفنس پیکٹ میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ڈیفنس پیکٹ کی وجہ سے دنیا کی سیاست کافی حد تک بدل گئی ہے, دنیا میں نئے اتحاد بن رہے ہیں. آج بھی جو چاروں ملک ایک مسلم ملک اکٹھے بیٹھے ہیں وہ پاکستان اور سعودی عرب کے ڈیفنس پیکٹ کے بعد ہی ممکن ہوا ہے. ورنہ اگر پاکستان اور سعودی عرب نے پہلے ڈیفنس پیکٹ کیا ہے تو باقی اسلامی ملک بھی اب اس میں شامل ہونے کی بھی بات کرتے ہیں. اس طرح
طرح کا ڈیفنس پیکٹ بنانے کی بھی بات کرتے ہیں اور اس کو ایک گریٹر شکل دینے کی بھی بات کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس ڈیفنس پیکٹ نے خطے کی کافی حد تک سیاست بدلی ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو چاروں وزرائے خارجہ اکٹھے بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی امن فارمولہ کل تک ہمارے سامنے ضرور آئے گا، جس کو لے کر آگے ایران اور امریکہ سے مزید بات کی جا سکے، اور مسلسل ایران کے ساتھ ابھی رابطے بھی ہمارے قائم ہیں۔ مزمل صاحب، دوسری طرف پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بھی بڑی خبریں گردش کر رہی تھیں، آلدو کہ ابھی گورنمنٹ نے اس کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کفایت شعاری کس طرح سے کی جائے گی، پیٹرول کو کس طرح سے بچایا جائے گا جب تک حالات نارمل نہیں ہوتے؟ دیکھیں، اگر جنگ بند نہیں ہوتی اور پیٹرول یہ $100 سے اوپر رہتا ہے، $150 پہ جاتا ہے، $130 پہ جاتا ہے، تو یقیناً پیٹرول جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا اور ایک نایاب چیز ہو جائے گی۔ اب گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ کم از کم جو لوور مڈل کلاس ہے، جو موٹر سائیکل والے ہیں، جو چھوٹی گاڑیوں والے ہیں، ان کو تو کوئی سستا پیٹرول دیا جائے تاکہ وہ اپنی ضروریات، اپنی زندگی گزار سکیں۔ مطلب یہ جو رائڈرز ہیں، یہ جو ڈلیوری بوائز ہیں، یہ اور لوگ جو بائک کو اپنی زندگی، دیکھیں نا، کوئی 3-4 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں پاکستان میں اور کوئی 40-45 لاکھ گاڑیاں ہیں پاکستان میں، تو گورنمنٹ ایسے راستے تلاش کر رہی ہے جس سے ایک تو کم از کم پیٹرول کی کھپت کم کی جائے۔ جو یہ بار بار سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہوتی ہے، یہ بنیادی طور پر پیٹرول کی کھپت کم کرنے کی بات ہے کہ کسی طرح پیٹرول کا یوزیج کم سے کم کیا جائے تاکہ ہمارا امپورٹ بل ایک حد سے زیادہ نہ بڑھے۔ اسی لیے سکولز بند کیے گئے تھے، اسی لیے کیا گیا۔ اب اب صورتحال یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جو پیٹرول کی قیمتیں آپ کتنا عرصہ آگے پاس آن نہیں کریں گے۔ ابھی آپ نے اپنے ترقیاتی بجٹ سے کوئی 100-150 ارب روپیہ خرچ کے پیٹرول میں ڈالا ہے، تو اب آپ اس کو ہر ہفتے تو نہیں ڈال سکتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کو کوئی، اگر یہ جنگ 4 ہفتے 6 ہفتے یا لمبی چلتی ہے اور ابھی اس کا کوئی امن کا راستہ نہیں نکلتا، تو گورنمنٹ نے ایک پلاننگ تو کرنی ہے نا کہ ہم نے وہ وقت کیسے گزارنا ہے، اس میں پیٹرول کی قیمت کس کو پاس کرنی ہے اور کس کو نہیں کرنی۔ وہ جو ایپ کی بات ہو رہی ہے، وہ جو راشننگ کی بات ہو رہی ہے، وہ جو سمارٹ، میرے خیال میں ابھی حکومت جو ہے نا وہ مختلف راستے ڈھونڈ رہی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ موٹر سائیکل والوں کو بچا لیا جائے اور بڑی گاڑیوں والوں کو پھنسا دیا جائے۔ یہ راستہ لگتا ہے ابھی حکومت کو ملا نہیں ہے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم سے بریک کے بعد پوچھیں گے کہ صورتحال کیا بننے والی ہے، ہو کیا سکتا ہے، گورنمنٹ سوچے گی کیا کیا آپشنز ہوں گی۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مشرق وسطیٰ کشیدگی کے بعد پاکستان پر جو اس کے اثرات ڈیولپ ہو رہے ہیں، وزیر اعظم کی زیر صدارت ایک جائزہ اجلاس ہوا اور خطے میں بچت کیسے کرنی ہے، کفایت شعاری کیسے کرنی ہے، ایندھن کو کیسے بچانا ہے، اس پر بڑے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اور اس پر بات کریں گے۔ مزمل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جبکہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اکنامک ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فاروق صاحب، پیٹرولیم قیمتیں مستحکم رکھنے کے لیے فی الحال 125 ارب روپے کی جو خطی رقم تھی ترقیاتی بجٹ سے فراہم کی گئی ہے، کیا یہ کافی ہوگا؟ دیکھیے زنا، آج تو اسلام آباد جو ہے وہ ڈپلومیٹک کیپٹل آف دا ورلڈ بنا ہوا ہے۔ آپ تیل کی قیمتوں کے اوپر غور و خوض کر رہی ہیں۔ دیکھیے، پچھلے کوئی 36 گھنٹوں میں جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے میڈیا پاور ہاؤسز ہیں وہ اسلام آباد پہ نظر جمائے ہوئے ہیں۔ CNN اسلام آباد کی بات کر رہا ہے، بلومبرگ اسلام آباد کی بات کر رہا ہے، ایکسیوس اسلام آباد کی بات کر رہا ہے، رائٹرز ہو، 4 وزرائے خارجہ یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہیں اور شہر وہی ہے اسلام آباد کا۔ تو مجھے تو تاریخی طور پہ ایک وقت تھا 1972 کا جب کیسنجر چوری چھپے پاکستان آیا تھا اور اس وقت پاکستان امریکہ اور چین کی دوستی کروا رہا تھا۔ وہ وقت تھا جب دنیا بھر کی فوکس تھا پاکستان کے اوپر، اور اب یہ وقت آیا ہے۔ اتنی بلندی، جو سفارتکاری کی بلندی پہ جس وقت پاکستان بیٹھا ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں یہ بلندی نہیں دیکھی پہلے۔ تو اس کے اوپر فوکس کر لیں آپ لوگ۔ وہ پیٹرول کی قیمت کیا ہو؟ نہیں، فاروق صاحب بات یہ ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں، لیکن پرائم منسٹر تو اجلاس آج کر رہے ہیں نا کفایت شعاری کا کہ پیٹرول بچانا کیسے ہے۔ یہ وزرائے خارجہ اپنے ساتھ پیٹرول کے کنٹینر تو نہیں لے کے آئے نا، وہ تو جنگ بند ہوگی تو صورتحال بہتر ہوگی۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو کفایت شعاری ہے، پیٹرول بچانے کا جو راستہ ہے، دیکھیں نا آج فیک وہ چل رہے تھے نوٹیفیکیشنز لاک ڈاؤن کے، پھر اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نہیں وہ ایک پرپوزل تھا پر وہ تھرو نہیں ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے پیٹرول بچانے کی جو حکومت کوشش کر رہی ہے، یہ کوئی پاسبل بھی ہے یا وشفل تھنکنگ ہے؟
اچھا دو چیزیں ہیں. پہلے آپ نے کہا کہ یہ وزرائے خارجہ جو ہیں یہ پیٹرول کے ٹینک نہیں ساتھ لے کے آئے. مجھے ذرا اختلاف کرنے کی اجازت دیں, یہ لے کے آئے ہیں. آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں ایران نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی 20 شپس جو ہیں اگر وہ پاکستانی جھنڈا لگا کے جائیں گی تو وہ اسٹریٹ آف ہرموز سے جا سکتی ہیں, گزر سکتی ہیں. تو یہ تیل آ رہا ہے انہی کی وجہ سے, جو ہماری سفارتکاری کی جو بلندی ہے اس کے نتیجے میں آپ کو یہ تحفے مل رہے ہیں. اچھا ایک اور تحفہ بھی سامنے رکھ لیجیے. آپ کو یاد ہے کہ 2 ہفتے پاکستان کے وزیر خزانہ نے, ہماری وزارت خزانہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ 2 ہفتے لمبے مذاکرات کیے اور اینڈ میں آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ سائن کیے بغیر بھاگ گئی تھی. اب اچانک آپ کو دونوں اگریمنٹ, وہ ای ایف ایف والا بھی اور ریزیلین فنڈ والا بھی, کوئی 1.2 ارب ڈالر کا تحفہ مل رہا ہے. تو ٹینکرز بھی آ رہے ہیں جس کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہو. آپ سوچئے کہ پاکستان کے جھنڈے کی کیا ویلیو. فاروق صاحب وہ $110 میں آ رہے ہیں, ان کو وہ $110 میں ہماری استطاعت نہیں ہے کہ ہم $110 کا پٹرول 6 مہینے استعمال کر سکیں. دیکھیے آپ نے 6 مہینے کہہ دیا, دنیا بھر اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ یہ جنگ جلد سے جلد بند ہو جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ کی 4 تاریخ کو وزیر خزانہ صاحب سینٹ میں کھڑے ہوئے تھے, سینٹ کی فائنانس کمیٹی کے اندر, اور انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے پاس 27 سے 28 دن تک کا پیٹرول اور ڈیزل کا سٹاک جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد سے کم از کم کوئی آدھا درجن مزید ٹینکر کراچی پورٹ پہنچے ہیں. تو اگر وہ مارچ کی 4 تاریخ کو ہمارے پاس 28 دن کا سٹاک موجود تھا تو وہ تو سب جنگ سے پہلے کا خریدا ہوا ہے. وہ $60-62 کا سٹاک ہے تھا مزمل صاحب جو ہم نے خریدا ہوا. فاروق صاحب اس کا مطلب ہے کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں, اچھی ہوائیں چل رہی ہیں. اب تو جو ہم خرید رہے ہیں وہ تو $110 پہ خرید رہے ہیں نا. جو آگے ہم نے استعمال کرنا ہے اگلے 2 مہینے وہ تو $110 پہ استعمال کرنا ہے نا. اس کو بچا کے استعمال کرنا ہے یا کھلے عام استعمال کرنا ہے. اچھا اس میں آن اے سیریس نوٹ 2 ایشوز ہیں مزمل صاحب. پہلا ہے قیمت اور دوسرا ہے دستیابی. اویلیبلٹی ہوتی ہے اور قیمت کیا ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ $110 کا جب ہم تیل لیں گے تو ظاہری بات ہے کہ پاکستان کی جو قیمت ہے وہ ہمیں بڑھانا پڑے گی. تو یہاں پہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیمت کا کرائسس ضرور ہے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑا ڈسپرپورشنیٹ ہوتا ہے. جو غریب طبقات ہیں پاکستان کے ان کے اوپر اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. جو مقابلتاً امیر طبقات ہیں ان کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ پروپورشنیٹلی کم ہوتا ہے. دستیابی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو شارٹیج, میری نظر میں مجھے کوئی شارٹیج نظر نہیں آ رہی. تو اس کو اگر ہم تفریق کر لیں کہ شارٹیج نہیں ہونے والی, قیمت اوپر جائے گی اور اس کا جو اثر ہے وہ لازمی بات ہے کہ آپ کو اور مجھے سہنا پڑے گا. وہاں پہ میری ایک ہمبل سی تجویز یہ بنتی ہے کہ حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ جو امیر طبقات ہیں ان سے کوئی کراس سبسیڈائزیشن کی جائے, وہ بھی ڈیٹا کے بیس کے اوپر. دیکھیے اس وقت پاکستان میں کوئی 45 لاکھ جو ہیں وہ کاریں ہیں, اور مقابلہ کریں تو کاروں والے جو مالکان ہیں, کار کے مالکان, وہ ریلیٹیولی اس کو برداشت کر سکتے ہیں اضافے کو. اس کے مقابلے میں کوئی 3 کروڑ موٹر سائیکل رائڈرز ہیں. اب وہ کہا یہ جاتا ہے کہ موٹر سائیکل رائڈر جو ہیں ان کی 50, 60, 70 ہزار روپے کی ماہانہ آمدن ہوتی ہے, اور آج اگر وہ تیل کی ٹینکی بھروانے جاتے ہیں تو آپ سمجھیے کہ 400, 500, 600 روپیہ ان کو اضافی بھرنا پڑتا ہے. تو میری تجویز یہ ہے کہ بوجھ زیادہ ڈالا جائے کار کے مالکان کے اوپر, اور وہاں سے جو بچت ہو یا جو فنڈز اکٹھے کیے جائیں ان کی ایک سبسڈی دی جائے موٹر سائیکل رائڈرز کو. آپ سوچئے کہ جو دیہی معیشت ہے نا مزمل صاحب, اس میں موٹر سائیکل کا ایک بہت بڑا رول ہے. اور ویسے پاکستان کی معیشت کے اندر موٹر سائیکل آپ سمجھیے کہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتی. وہ اثاثہ ہوتا ہے دیہی خاندان میں, وہ 100 قسم کے کام کرتا ہے, چاہے بیج ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے ہیں, سبزی کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے,
آپ نے تو خود سے آپ کہہ رہے ہیں دو قسم کے ریٹ ہونے چاہیے, موٹر سائیکل کے لیے الگ اور گاڑی کے لیے الگ. 1300 سی سی کے لیے بھی وہ الگ, بہت 1500 مشکل ہو سی سی جائے کے گا, اور لیے. اس میں پھر بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, اس میں کرپشن آ جاتی ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو موٹر سائیکل رائڈرز ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں 3 کروڑ ہمارے حکومتی کھاتوں کے اندر. ان میں سے بہت سارے خاندان ایسے ہیں جو BISP کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. BISP کا ڈیٹا جو ہے وہ دنیا کا مانا ہوا ہے کہ BISP نے بڑا زبردست ڈیٹا اکٹھا کر رکھا ہے. تو وہ لوگ جو شرح غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, موٹر سائیکل رجسٹرڈ ہیں, ان کے جائز اکاؤنٹ میں, ایزی پیسہ کے اکاؤنٹ میں, نیا پے کے اکاؤنٹ میں, سادہ پے کے اکاؤنٹ میں حکومت ڈائریکٹ سے سبسڈی دے دی. بڑا تو اچھا تیل سجیشن کی قیمت پیٹرول پمپ میں ایک ہی رہے گی, اور جو غریب نہیں تو یہ جو کہہ رہے ہیں ایپ بنائیں گے اور راشننگ کریں گے, جیسے کہ وہ کہتے ہیں ایران میں ایسے ہے کہ اگر آپ پہلا 60 لیٹر جو ہے وہ اور ریٹ پہ ملتا ہے, اگلا 100 لیٹر اور ریٹ پہ ملتا ہے, اس سے اوپر اگر آپ چلے جائیں تو اور ریٹ پہ ملتا ہے. اور ایپس بنائی ہوئی ہیں دنیا میں کچھ ملکوں نے. میں نے سری لنکا میں بھی دیکھا ہے, بتایا مجھے کسی نے کہ انہوں نے بھی ایپ بنائی تھی گاڑی کے مالکان اور موٹر سائیکل مالکان کے لیے, جسے آپ راشننگ کہہ سکیں, یا کہ پہلا جو 60-100 لیٹر ہے وہ اور ریٹ پہ ہے, پھر اگلا اور ریٹ پہ ہے. تو اب یہ حکومت بھی کوئی ایپ بنانے جا رہی ہے. جی ایپ ضرور بنائیں, لیکن ریشننگ والا معاملہ جو ہے وہ فرام این اکنامک سٹینڈ پوائنٹ میں سمجھ نہیں پاتا ہوں. اس میں تاریخی طور پہ ایک تو جو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہے, لگ بھگ 10 سے 15% ایڈمنسٹریٹو کاسٹ نکل جاتی ہے. اس میں پھر کرپشن سیپ ان کر جاتی ہے, اس میں پھر بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے. میری تجویز یہ ہوگی کہ پمپ میں سب کو ایک ہی قیمت پہ پیٹرول دیا جائے, لیکن جو موٹر سائیکل رائڈرز ہیں ان کے اپنے اکاؤنٹس کے حوالے سے جو سبسڈی دینی ہے وہ سبسڈی دی جائے. اگر 100 ارب روپیہ حکومت نے کٹوتی کی ہے ترقیاتی بجٹ کی, تو 100 ارب روپے سے آپ سمجھیے کہ تقریباً آپ 1 کروڑ پاکستانی موٹر سائیکلز کو ماہانہ کی بنیاد پہ کوئی 1000-1200 روپے کی سبسڈی دی جا سکتی ہے, جو ان کا پیٹرول کی طرف نکل جائے. اس سے نہ تو کوئی کرپشن سسٹم کے اندر آتی ہے, نہ بلیک مارکیٹ سسٹم کے اندر فاروق صاحب آتی ہے. ایک یہ ہے کہ اگر ہم پیٹرول کی کنزمپشن نہیں کم کریں گے اور اسی مقدار میں ہماری کنزمپشن کھڑی رہتی ہے, تو ہمارا امپورٹ بل پیٹرول کا اتنا بڑھ جائے گا کہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ لیکویڈیٹ ہو جائیں گے. تو ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنی کنزمپشن بھی تو 20-30%, 40% کم کرنی ہے تاکہ ہمارے امپورٹ بل پہ اثر نہ پڑے. دیکھیے کنزمپشن مارچ کی 6 تاریخ کو جس دن 55 روپے فی لیٹر پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھائی گئی ہے, مارچ 6 اور آج مارچ کی 29 کے درمیان 23% جو سیلز ہیں وہ کم ہو گئی. دیکھیے وہ سیلز کم ہوتی ہیں قیمت کی بنیاد کے اوپر. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ریشننگ کی بنیاد کے اوپر کوشش کی جائے کہ کنزمپشن کو کم کیا جائے. آپ قیمت کو ایز اے ٹول استعمال کریں کنزمپشن کو نیچے لانے کے لیے, کیونکہ دوسرا والا جو ٹول آپ بتا رہے ہیں ریشننگ والا, وہ پاکستان کی تاریخ میں ہم بہت ساری اجناس کے اوپر کر چکے ہیں, اور ہمیشہ سے اس کے اندر کرپشن آتی ہے, ہمیشہ سے اس کے اندر بلیک مارکیٹنگ شروع ہو جاتی ہے, ہمیشہ سے اس میں 10 سے 15% جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ نکل جاتی ہے. تو وہ جو ماضی میں غلطیاں ہیں ان سے ہم کوئی سبق سیکھ لیں. تو اب آپ لاک ڈاؤن کی کچھ لوگ یہ بھی تجویز دے رہے ہیں کہ کوئی 10-15 دن کا لاک ڈاؤن لگا لیا جائے تاکہ پیٹرول کی قیمت نہ بڑھائی جائے, اور 10-15 دن کا لاک ڈاؤن لگا دیا جائے تاکہ مسئلے کا حل یہ ہے. مسئلے کا حل یہ بھی ہے. آپ اس کو درست سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو استعمال کرنا پڑے گا. جو قیمت عالمی منڈیوں میں جس تیزی سے بڑھ رہی ہے, اگر اس کو ہم پاس آن نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر بھی ایک نیا سرکولر ڈیٹ کھڑا ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ بجلی کے سیکٹر کے اندر ایک کوئی 3,500 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے, کوئی 3,600 ارب کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ گیس کے سیکٹر میں کھڑا ہے. تو یہ تیسرا سرکولر ڈیٹ کھڑا کرنا جو ہے یہ پاکستان کے معاشی مفاد میں نہیں ہے. تو آپ لاک ڈاؤن کی حمایت کرتے ہیں؟ میں لاک ڈاؤن اور قیمتیں پاس آن پلس سبسڈی ٹو موٹر سائیکل رائڈرز. اچھا, قیمتیں پاس آن میں تو پھر وہ کہتے ہیں 600 روپے لیٹر ہو جائے گا پیٹرول. تو آپ جو 45 لاکھ کار مالکان ہیں
उनके ऊपर पूरा बोझ डालें, लेकिन जो शराय गुर्बत से नीचे पाकिस्तानी खानदान रह रहे हैं, वो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनका पर मैं आपकी इस बात एक मिनट फर्ज कर लें, जो हमारे ऊबर ड्राइवर्स हैं या फूड पांडा के ड्राइवर्स हैं या जो डिलीवरी का काम करते हैं या और जो स्कूटर राइडर्स का काम करते हैं, अब वो तो BISP में ख़ुद को रजिस्टर नहीं कराते ना, वो साहिब रोज़गार लोग हैं, वो तो हुकूमत से BISP में नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी उनका रोज़गार उनकी मोटरसाइकिल है, और वो 500-600 रुपये लीटर मोटरसाइकिल कैसे इस्तेमाल करते हैं, जो दफ्तरों में आते हैं काम करते हैं। हमारे यहाँ मिड कैरियर लोग हैं, लोअर कैडर के लोग हैं, वो बाइक्स पे, हमारी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो इतनी अच्छी है नहीं, तो वो लोअर कैडर दफ्तर आते हैं, दफ्तरों में जाते हैं। आप देखें दफ्तरों के बाहर बाइक्स की तो एक अंबार होता है, गाड़ियाँ तो 6 होती हैं, बाइक्स 200 होती हैं, तो अब वो सारे तो BISP से पैसे नहीं ले सकते, तो लेकिन उनकी कमर टूट जाएगी आप जिस रेट पे पेट्रोल पंप पे बेचना चाहते हैं। देखिए, हमारे जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट हैं उनके पास, सबके पास मोटरसाइकिल रजिस्टर का कंप्लीट डेटा है। उसमें आप कोई सीसी डाल सकते हैं, कोई 600 सीसी, कोई 800 सीसी। उनसे जो नीचे वाले मोटरसाइकिल्स हैं उनको उनके जैज कैश में, उनके इजी पैसा में या नया पे में किसी किस्म की सब्सिडी दी जाए। देखिए, बुनियादी यहाँ पर मैं डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या रैशनिंग होनी चाहिए या सब्सिडी देनी चाहिए। उसके बाद उसका तरीका कार क्या है, वो जो आइडियल तरीका कार है वो निकालना। नहीं, जो छोटे आप कह रहे हैं जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं, जिनको हम मिडिल क्लास कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, या ज़रा सा अपर मिडिल क्लास, तो मैं उन्हें कहता हूं जो जिनके पास थोड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और आज के महंगाई के दौर में तो कहता हूं जिनके पास बहुत बड़ी गाड़ियां हैं, क्लास भी लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। आप समझते हैं कि जिसने कोई छोटी मोटी गाड़ी भी रखी हुई है, पुरानी या नहीं, वो भी आपके नज़दीक 600 रुपये पे पेट्रोल ले ले। देखिए, इसमें हुकूमत के पास वसाइल कितने हैं, हुकूमत की जो है वो प्रायोरिटी लिस्ट क्या बनती है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो मोटरसाइकिल राइडर्स है। अगर हुकूमत के पास वसाइल जो हैं उनकी मदद करने के बाद भी इजाफी बच जाते हैं तो फिर आप छोटी गाड़ियों वालों को भी इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। ठीक है फारूक साहब, ठीक है, सब्सिडी और इसके अलावा स्मार्ट लॉकडाउन और कम से कम यहीं पे महंगाई को रोक के रखना, इसका मसले का हल आप बता रहे हैं। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक लेते हैं मुजम्मिल साहब, ब्रेक से वापस आने के बाद कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। बात अफगानिस्तान के हवाले से मुजम्मिल साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जबकि मजहबी स्कॉलर हैं सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुजम्मिल साहब ओवर टू यू। ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब, इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उसके अंदर मजहबी हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो एक किरदार अदा करने की कोशिश तो कर रहे हैं, उन्होंने सीज़ फायर एक्सटेंड करने की भी बात की। आपको लगता है कि हमारे मजहबी जो रहनुमा हैं या दोनों तरफ के वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाशुबा अहले इल्म का और जो हमारे सुलाह होते हैं, नेक लोग होते हैं, मोमिन होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने आयत फरमाई है कि वइन ताइफतान मिनल मुमिनीन क़तलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। अगर मोमिनों की, मुसलमानों की दो जमातें, दो गुरोह, दो रियासतें आपस में उलझ पड़े तो दूसरों का ये फर्ज बनता है कि वो उनकी इस्लाह करवाएं। तो यकीनन ये तो एक उन्होंने अच्छी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की है, अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और यकीनन एक अफगानिस्तान में बहुत बड़ी जमात, बहुत बड़ा तबका है उलमा का, नेक लोगों का और वहाँ की आवाम का जो पाकिस्तान से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं, और वो अफगान इंतज़ामिया की इन पॉलिसियों से, इन इक़दामात से जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ खामखा मुखासमत का रवैया बना रखा है, वो बिल्कुल इसके साथ मुत्तफिक नहीं है। वो पाकिस्तान से वालिहाना अपना लगाव और मोहब्बत के जज्बात रखते हैं और उसका वक्तन फवक्तन इजहार भी करते रहते हैं। तो यकीनन वहाँ भी एक बहुत मौसर तबका मौजूद है कि जो वहाँ के लोगों पर या अपना दबाव या प्रेशर अखलाकी तौर पे डालता रहता है। अच्छा, कि आपको बुखारी साहब, बुखारी साहब, आप जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त निज़ाम है जिसमें मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंज़ादा की बैत करना लाजम है, वहाँ पर आप इसको शरई तौर पर ठीक समझते हैं या इसको बादशाहत समझते हैं?
دیکھیں جو اسلامی انہوں نے اپنے اس نظام حکومت کا یا اس اپنے عبوری سسٹم کا نام تو اسلامی امارت رکھا ہے. یہ ایک بڑی خوش آئند چیز تھی، لیکن ان کو چاہیے تھا کہ وہ اسلامی امارت کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ ان کا بھی مطالعہ کرتے اور ان کی پیروی کرتے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ضمن میں بھی ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وعضوا علیہ بالنواجذ، کہ تم نے میرا طرز عمل ہے اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کا جو انداز ہے اس کو اپنانا ہے. تو آپ مجھے یہ بتلائیں کہ وہاں تو عوام کی ان کو حمایت حاصل ہوتی تھی، عوام کی کھلی حریت آزادی کے ساتھ وہ اپنے خلیفہ کا انتخاب کرتے تھے، اس پر اعتماد کے اظہار کرتے تھے. اور وہ جو خلفائے راشدین تھے وہ باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور فیض یافتہ اور تلامذہ تھے، مگر ان ساری عظمتوں کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں سے، رفقاء سے، اپنی عوام سے مشاورت کا اہتمام کرتے تھے. اس ضمن میں انہوں نے ادارے وہاں پہ بنائے ہوئے تھے. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے مشورہ لیا کریں. یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور آپ صاحب وحی تھے، اللہ کے سچے نبی تھے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ان کو حاصل تھی. مگر اس کے باوجود آپ نے اپنے طرز عمل سے قیامت تک کے لیے یہ اصول اور ایک ضابطہ طے کر دیا کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ذمہ داروں سے، وہ اپنے رفقاء سے اور اپنے وزراء سے اور اپنی پارلیمنٹ سے، اپنے اداروں سے اور اپنی مجلس شورا سے مشاورت کا اہتمام کرے. لیکن آپ مجھے یہ بتلائیں جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے، کیا وہاں کوئی ایسا سسٹم موجود ہے؟ نہ وہاں پہ کوئی مجلس شورا ہے طے شدہ، نہ وہاں پہ کوئی پارلیمنٹ ہے، نہ وہاں پہ کوئی سینٹ ہے، نہ وہاں عوام کی کوئی حمایت حاصل کرنے کی کوئی صورتحال ہے. وہاں تو ایک ملا ہیبت اللہ خون زیادہ ان کی ایک، میں سمجھتا ہوں ایک کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے مل کے انہوں نے ایک وہاں پر ایک نظام بنا لی ہے اور عوام کو انہوں نے دبا لی ہے، اور اپنے اس زور طاقت کے ساتھ اور اس اپنی زبردستی کے ساتھ ان کو اپنے بیعت کے اوپر مجبور کر رہے. تو اس کو ہم اسلامی یا شرعی تعبیر سے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں آراستہ کر سکتے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ جمہوری طرز حکومت ہے تو آپ تو جمہوری جو موجودہ مختلف ملکوں کے اندر سسٹم چل رہا ہے وہاں بھی دیکھ لیں. وہاں باقاعدہ ووٹنگ کا اہتمام ہوتا ہے، وہاں پر امیدواروں کا انتخاب ہوتا ہے اور ایک پورے ادارے بنے ہوتے ہیں، ایک سسٹم بنا ہوتا ہے. تو یہ کسی طور پر بھی نہ اس کو ہم اسلامی کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو جمہوری کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ اس وقت جو ہمارے موجودہ اور عصری تقاضوں کے مطابق ایک نظام حکومت ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو وہ پورا کر رہے ہیں. تو اس کو ہم ایک شخصی حکومت تو کہہ سکتے ہیں، ایک شخصی نظام تو کہہ سکتے ہیں، اور اس کو آپ جو بھی لفظ کہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ یہ کہیں کہ یہ شرعی امارت ہے اور یہ کوئی اس طرح کی اسلامی امارت ہے جس کی بات کرنا عوام کے اوپر فرض ہو چکی ہے، یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. بخاری صاحب، خواتین کے حقوق کی بات بھی میں کروں گی یہاں پہ. خواتین کو تعلیم سے دور رکھنا، خواتین پر ظلم کرنا، جبر کرنا، اور یہاں تک کہ ان کو کام تک کے لیے باہر نہ نکلنے دینا، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی اسلام کے منافی ہے؟ آپ نے بڑی اہم بات کہی ہے. دیکھیں اسلامی امارت کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ دنیا کو موجودہ عصری تقاضوں کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی چھاؤں نیچے آپ اس روشنی میں لوگوں کو یہ بتاتے کہ ہم عصری تقاضوں کے مطابق اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی خواتین کو نہ تعلیم سے ہم روک رہے اور نہ ہم انہیں اپنا کردار معاشرے کی تعمیر و ترقی میں ڈالنے کے لیے روک رہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 14 صدیاں پہلے اپنی طالبات کی تعلیم کے بارے میں، بیٹیوں کی تعلیم کے بارے میں، خواتین کے علم کے بارے میں کتنے ہمیں واضح طور پر ارشاد فرمایا. اس لیے ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا، خاتون پڑھی تو خاندان پڑھا. خاتون کے تعلیم سے تو پورے خاندان اور پورے قبیلے نے راستوں پہ راستہ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے جو موجودہ ایک عارضی اور عبوری وہاں نظام حکومت ہے، انتظامیہ ہے، وہاں پر انہوں نے یہ جو کام کر رکھا ہے کہ وہاں خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگا رکھی ہے، وہاں جو ادارے ہیں تعلیمی ان کو بند کر رکھا ہے، اور پھر خواتین کا وہاں معاشرے کے اندر جو ایک انتہائی مؤثر کردار ادا ہو سکتا ہے. دیکھیں دنیا کے اندر ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ ہر ملک کے اندر تقریباً خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوتی ہے، اور آپ اتنی بڑی تعداد کو ایک معاشرے کے ریاست کے اتنے بڑے طبقے کو آپ معاشرے کی اور ریاست کی تعمیر و ترقی سے بالکل الگ تھلگ کر دیں، تو یہ تو بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ لاس کی بات ہے، اور بالکل اسلام کی روح کے عین منافی یہ چیزیں. بالکل یہ اسلام کا طرز
طرز نہیں ہے، نہ یہ اسلوب ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو تعلیم سے محروم رکھیں اور پھر اس کو آپ اسلام کا نام دیں۔ یہ تو اسلام، یعنی اسلام تو خواتین کو تعلیم کا حق دیتا ہے، اور معاشرے کے اندر صحابیات کا کتنے صحابیات کے معاملے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کی سب سے بڑی فقیہ تھی، صحابہ کرام جا کے ان سے سیکھا کرتے تھے، دین سیکھا کرتے تھے، علم سیکھا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کتنا اونچا مقام ہے ضمن میں کہ بہت شکریہ، بہت اور شکریہ۔ اسلام جس کی بنیاد ہی تعلیم سے شروع ہوئی، اور پڑھنے کے لفظ سے شروع ہوئی، اور اس اسلام اور اس میں بادشاہت افغانستان کی صورتحال ہمارے سامنے۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا بھی، مزمل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے ثنا نقوی کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔